खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रही अपने साथियों समेत एक हेलीकॉप्टर में हादसे का शिकार हुए और जाँ बहक हो गए। एक मुश्किल घड़ी है ईरान के अवाम के लिए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के दीरकार आला हुकाम ने अपने ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ देर पहले ईरानियन एम्बेसी का विज़िट किया। सिफारत खाने में उन्होंने अपने तासुरात जो है वो कलम बंद किए और उसके साथ साथ ताज़ियत की वहाँ पे जो एक अफसोसनाक वाक़या है। उम्मत मुस्लिमा का एक बड़े लीडर थे और जिस तरीके से वो पाकिस्तान आए गुज़िश्ता माह, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को एक नई सतह पर लेके जाना चाहते थे। इस बात का भी अज़म किया दोनों ममालिक के लीडरान ने कि $10 अरब तक दोनों ममालिक की जो बाहमी तिजारत है उसको लेके जाया जाएगा। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बहुत ही मजबूत बुनियादों पर कायम हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है, चीन की भी ख्वाहिश है कि जो CPEC प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना का, BRI का, उसमें ईरान की भी इंक्लूजन हो और पाकिस्तान ग्वादर और चाबहार पोर्ट को भी चाह रहा है कि वो सिस्टर पोर्ट के तौर पे काम करें। सो मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान और ईरान का एक गहरा ताल्लुक है, सकाफती ताल्लुकात के साथ साथ। और इसके साथ ही जब ये वाक़या पेश आया, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों में जो ममालिक में ये तय पाया कि $5 अरब तक हमने अपने तिजारत के हुजम को बढ़ाना है। तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो तुर्की चंद उन ममालिक में से है कि जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट की सही और हकीकी मानों में इज़्ज़त की जाती है। पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्की के जो अवाम हैं वो एक गहरा उनका रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है और आपको बहुत इज़्ज़त मिलती है अगर आप तुर्की जाएँ और उनको ये पता चले कि आप पाकिस्तान से आए हैं। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर ईरान के सदर का जो ये हादसा हुआ है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन पहले जो इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं और दोस्त ममालिक के साथ, चाहे वो ईरान हो या तुर्किया हो, कैसे पाकिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात को बरूए कार लाते हुए मुआशी ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत कर सकता है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, हमारे मत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब, साबिक CEO खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल अकील अजीम साहब, CEO CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी कंपनी के CEO हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अकील साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। आप एक गवर्नमेंट ओन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन इज़ दिस कि एक CPEC का फेज़ कंप्लीट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ले डाउन किया, जो तवानाई के जो ज़रूरियात थी वो आपने उसको काफ़ी हद तक हसूल उस पर पा लिया, आपके पास तवानाई के ज़रिए हैं, आपके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो नेक्स्ट फेज़ है जिसमें आपने कंपनीज़ को लेके आना है, वहाँ पे बाकायदा एक्टिविटीज़ शुरू होनी है, जो एक बाकायदा CPEC का प्लान है। और क्योंकि एक बहुत बड़ी जो जोन है वो सिंध में भी बनने जा रहा है, स्लो काम लोग कहते हैं, बहुत से तज्ज़ियाकार का ये मानना है कि जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो हुआ नहीं, बीच में स्लो हो गया। क्या ये दुरुस्त है? और अगर है तो अब आगे का क्या प्लान है कि जो हमने डिले कर दिया उसको कैसे कवर करेंगे? अकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। जी CPEC का जैसे कि आपने फरमाया कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और जो टॉप 3 जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फेज़ में बनने हैं उनमें धाबेची स्पेशल इकनॉमिक जोन इज़ वन ऑफ दोज 3। इसमें हमने चूँकि वी नो वी हैव डन स्टडी और उसके हवाले से वी वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जी उसके रीज़न्स क्या हैं कि ये हमारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। तो उसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे टॉप पे जो चीज़ आई थी या हमेशा आती है पाकिस्तान में, वो यही था कि यूटिलिटीज़ की जो है वो अनअवेलेबिलिटी या टाइमली उसको ना पहुंचना, बिजली, पानी, गैस एंड एक्सेस, इसके अलावा कुछ और रेगुलेटरी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये प्रोजेक्ट चूँकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एग्जीक्यूट किया है, उसमें भी हमने पिछले 2-2.5 साल में जो बिजली, पानी और गैस के जो चैलेंजेस हैं उनको तो हमने ओवरकम कर लिया है। जैसे कि आपने भी फरमाया, फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट रही, हम वहाँ पे ग्रिड रजिस्ट्रेशन इज एट अ वेरी फास्ट पेस लग रहा है। लेकिन इसमें चूँकि मुल्क के कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी बीच में आई हुई है, अभी कुछ रिकवरी के मोड में हैं, तो जो हमारे साथ इंडस्ट्रियल कमिटमेंट्स हैं वो ज़रा थोड़ा वेट एंड सी के उस मोड पे हैं। लेकिन वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अब वो चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मटीरियलाइज होंगी। बेसिकली इकॉनमी इज़ द मेजर जो फैक्टर है स्टेबिलिटी। लेकिन अब चूँकि साइट पे काम भी हो रहा है, यूटिलिटीज़ भी आई हुई हैं,
اور SEZ اسٹیٹس اس کو ملا ہوا ہے. Very ہم right. نے ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم ایک میگا سیل لانچ کریں گے بائی اراؤنڈ سپٹمبر اینڈ اکتوبر. پراپرلی پورے ملک میں اس کو ایڈورٹائز کریں گے. جی بالکل ٹھیک. دورانی صاحب, سی پیک جو ہے نا, اٹس آل اباؤٹ کنیکٹیوٹی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور پاکستان کے اندر نہیں, یعنی کہ پاکستان سے باہر تو جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, ترکیہ کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے, ان کی انکلوژن ضروری ہے یا آلریڈی جو راؤٹس ہیں وہ انف ہیں کہ پاکستان سے سی پیک گزرے اور اس کے بعد آپ جو اپنے پرانے ٹریڈیشنل راؤٹس ہیں ان کے ذریعے ہی آپ وہ کریں, یا اسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپینڈ ہو اور پراپر کنیکٹیوٹی ہو تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا؟ جی شکریہ شہزاد. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ SEZs کے لیے کنیکٹیوٹی جس طرح شہرگ ہوتی ہے اس کا کام کرتی ہے. تو جہاں تک رہا کہ انفیکٹ SEZ کو جہاں لوکیٹ کیا جاتا ہے تو ڈھابی جی کو لوکیٹ اس لیے کیا گیا ہے وہاں کیونکہ اس کی ایکسیس ٹو سی, پروگزیمٹی ٹو دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں ایئر کارگو کی فیسلٹیز, پورٹ کاسٹنگ کے قریب ہے. پروگزیمٹی ٹو لارج پورٹس, یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فگر ان کرتا ہے. تو جو آپ نے کہا کہ ترسیل کے یا مواصلاتی راستے ابھی تک ہیں, جو سڑکیں آپ کے پاس ہیں ایران کے پاس, تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میرے خیال میں اس پورے خطے میں پہلے ان ممالک میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے RCD کی بنیاد رکھی. RCD بعد میں کچھ فعال نہیں رہا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ECO کی بنیاد رکھ دی گئی. تو RCD اور ECO کے جو اگر آپ راستے دیکھیے تو تقریباً وہی, یعنی پاکستان میں بلوچستان کے تھرو آپ نے ایران جانا ہے, ایران سے آگے ترکی ہے, ترکی سے آگے یورپ ہے. تو یہ ایران تو بہت اچھی طرح سے یہ طریقے راستے استعمال کرتا ہے. یہاں سے ایک سوال کر لوں, یا RCD کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ہم بات کر رہے ہیں 30-40 سال پرانی کے, جب اس وقت یہ کام ہوا تھا 60 سال ایون کے پرانی, یو کریکٹڈ می. اب 60 سال کے عرصے میں تو مطلب ریولوشن آ جانا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے آپ نے اگریمنٹس کر لیے تھے. سو اب مطلب پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ کیوں مٹیریلائز نہیں ہوئے, اور اب جب ہم سیریس بہت زیادہ ہیں اور کام کر رہے ہیں, سو آئی ایم شیور کہ اس دفعہ کوئی اس قسم کا ڈیلے نہیں ہوگا, کوئی باٹل نہیں. دیکھیے یہ آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا, اور اس پہ میں خود یہ چیلنج لیتا آپ سب کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں, آپ کے ہمارے باقی گیسٹ کے سامنے, کہ اس وقت مثال طور پہ آپ ڈھابے جی کو لے لیجئے, کوئی بھی جو SEZ اس وقت کھلا ہے اس کو فعال کرنے کے لیے 70% کی جو اس کے قوانین جو وہاں پہ جن کی ترمیم کی ضرورت ہے یا جن کے تھرو ہمیں اجازت اور لینے ہیں, اجازت نامے لینے ہیں, وہ سارے جو ہے فیڈرل حکومت یعنی وفاقی حکومت اس کے نیچے آتے ہیں. ان کا پروونسز سے کوئی دور دور کا لینا دینا نہیں ہے. میرا ذاتی خیال, اور یہ میرا صرف اپنا ذاتی خیال ہے, اور اس پہ کافی پیپرز بھی لکھے گئے ہیں, BOI نے بھی اس پہ بات کی ہے, کہ SEZs کو کسی صوبے کی اس میں نہیں لانا چاہیے. صوبے کا اختیار, کیونکہ صوبہ زمین کا مالک ہے اور اس کو ایز اے لینڈ لارڈ رکھتے ہوئے آپ نے SEZ کو چلانا ہے. تو پہلا تو جو خطرہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے SEZs کو فعال ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا جب تک ہم یہ ساری انٹرنل چیزیں نہیں کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ترکی اور ادھر مواصلہ, دیکھیے SEZ بنتا ہے, وہاں سے کوئی ایکسپورٹ ہونی ہوتی ہے, رائٹ, کیونکہ SEZ میں جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری آ کے SEZ میں بیٹھ جائے مارات لے کے اور پھر وہیں بیٹھا رہے, یعنی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہو. جی بالکل, آپ مطلب جو ہے نا مدر فادر آف آل SEZs, جو آپ وہاں سے شروع کریں تو اٹس آلویز ویری رائٹ ایکسٹرنل ٹریڈ. ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پہلے, کہ وہ انڈسٹری آئے جو ایکسپورٹ کرے, یعنی کہ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری ہو, اور انہی کو یہاں پہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کی جائے یا پریفرنس دی جائے. آپ کے خیال میں اگر جو فیسلٹیز آفر کی جا رہی ہیں ان اسپیشل اکنامک زونز میں, وہ کمپیٹیٹیو بنا دیں گی ہماری پروڈکٹس کو, کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی ہمارا یہاں پہ ٹیرف زیادہ ہے, انڈسٹریلسٹ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں, سو اسپیشل اکنامک زونز میں آ کے ان کے یہ جو خدشات یا تحفظات ہیں آپ کے خیال میں یہ دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون ہوتا کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے, اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے. چائنا نے یہ کیا, اور پھر اس کے بعد لاؤس, ویتنام اور بہت سارے ممالک نے, اسٹارٹنگ فرام یورپ آلسو, یہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہوتے ہیں یہ سینٹر آف ایکسیلنس ہوتے ہیں. چونکہ آپ پورے ملک کے اندر, اور اسپیشلی اگر آپ کی جغرافی بڑی ہے, لینڈ سائز بڑی ہے, لینڈ ایکوزیشن چیلنج ہے, تو چھوٹی پاکٹس کے اندر آپ انڈسٹریل گروتھ لاتے ہیں. اس کے اندر یوٹیلیٹیز, جس طرح اوکیلی صاحب نے بھی کہا, یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ادھر ریگولیشنز دیتے ہیں. اگر آپ نے کرنسی ریلیٹڈ فائنینشیل کوئی وہاں پہ انسینٹیوز دینے ہیں تو وہ وہاں پر اس چھوٹے ایریے کے اندر دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے ایز اے سینٹر آف ایکسیلنس آپ اپنی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, اور اس سے پھر ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ انکریمنٹلی اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں یا پھر نیشنلی اس سے گروتھ ہوتی ہے. جس طرح چائنا نے اپنی ایسٹ کوسٹ میں گوانگجو, شنجن
شنگھائی ادھر سے کیا اور پھر گریجولی وہ ویسٹ کی طرف گئے اور پھر آخرکار اب وہ ارومچی تک پہنچ گئے ہیں. پاکستان کے کیس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی جغرافی سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکا, اور آج کی ٹائم اینڈ ایج میں وہ ممالک جو اپنی ہیومن ریسورس اور جغرافی سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ریجنل کنیکٹیویٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتے, اس سے پھر وہ لیوریج نہیں کر سکتے وہ نیچرل انڈاؤمنٹ پہ. مجھے پتا ہے دورانی صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک پوری ریسرچ سٹڈی کی تھی جس کے اگینسٹ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ کو, ٹریڈ کوریڈورز کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اسپیشل اکنامک زون ایک آئی لینڈ تو نہیں ہوتا نا, اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, اپنی بارڈر پوسٹ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ نہ صرف آپ نے گیس, واٹر اور باقی یوٹیلیٹیز دینی ہے, لیکن اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس ووکیشنل سینٹرز ہیں جو کہ وہاں پر پرووائڈ کر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت دفعہ ہمارے ہاں یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور ہم 2 سینیریوز کو ڈسکس کرتے ہیں, یا تو ڈومز ڈے سینیریو کو یا پھر ایشین ٹائیگر سینیریو کو. آئی تھنک اس کے بیچ میں ہمیں نیویگیٹ کرنا چاہیے. پاکستان نے انکریمنٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرنا ہے. ہم نے دیکھیں, اور یہ ڈسکشن بھی اب بہت پرانی ہو گئی ہے آئی تھنک, کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری لانی ہے یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ جو 1.3 سے 1.5 ملین ینگسٹرز جو ہر سال جاب مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, لیبر انٹینسو انڈسٹری لانی ہے. اور چائنا یا کوئی ایسا ملک جو تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن میں سی پیک کے ذریعے ان ایس سی زی میں آئے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. لیکن جو صرف چیلنج ہے, نہ صرف یہ ہارڈ انفراسٹرکچر کا چیلنج ہے, ایک سافٹ نیریٹو کا بھی چیلنج ہے. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کچھ ریسنٹلی کچھ سیکیورٹی انسیڈنٹس ہوئے تھے. آئی تھنک ہمیں اوور آل اپنے نیریٹو کو بہتر کرنا ہے, انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے, اور پھر یہ جو چھوٹے انفراسٹرکچرل پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے اس چیلنج کو. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف اگر ہول آف گورنمنٹ اپروچ آ جائے تو آپ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر تمام ایسی چیز کو آپریشنل کر سکتے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک. اوکیلی صاحب, ابھی عامر دورانی صاحب نے جو بات کی قوانین میں تبدیلی, ترامیم, میکسیمم فیسیلیٹیشن, اور خاص طور پہ جو اگر سینٹرلائز چیزیں ہیں ان کو آپ نے جو ہے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے, ایک تو وہ, اور دوسرا بھی جو داؤد صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر ول ہو, کمٹمنٹ ہو اور صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو 6 to 1 year کا انہوں نے جو منتھ ٹو 1 year کا جو ٹائم دیا ہے, آپ کے خیال میں ریئلسٹک ہے, ہو جائے گا ہمارا؟ لیٹ تو آلریڈی ہو گئے. جی, اس میں جیسا کہ حسن داؤد بٹ صاحب جو کہ کافی ٹائم سے سی پیک کے ساتھ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہمارے ایکچولی سافٹ ویئر کے ایشوز زیادہ ہیں. ہمارے پاس جو ون ونڈو صحیح معنی میں وہ نہیں ہے. ریگولیٹری جو چیزیں ہیں, ہرڈلس ہیں ان ٹرمس آف جو اپروول پروسیس ہے, ایون ایس ای زی کا اٹ سیلف, اینڈ دین انٹرپرائزز کے جو اور الاٹمنٹ کے پروسیسز ہیں, یہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایکو سسٹم ہم پرووائڈ کریں. کیونکہ ہارڈ ویئر تو ہم لے کے آ رہے ہیں اور ہارڈ ویئر موجود بھی ہے, فیصل آباد میں بھی, رشکئی میں بھی, دھابیچی میں بھی ہم اب آن گراؤنڈ آ رہا ہے. لیکن جب تک ہم یہ سافٹ ویئر کے اوپر جو ریگولیٹری کو ایزنس نہیں کریں گے, اور جس کے اوپر کام بھی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, تب تک میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں یہ چیلنجز آتے رہیں گے کہ جو انویسٹر آئے گا یا جو آتا ہے, ویدر از ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ یا جو فارن انویسٹمنٹ آتی ہے, وہاں پہ ہم دیکھیں گلوبلی کمپیٹ جب کرنے کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, تو باقی ڈیسٹینیشنز پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کافی حد تک. ہمیں اچھا, لیکن ہمیں جیسے کہ بات کی جاتی ہے کہ فار انسٹنس چائنا ہے, وہاں پہ مطلب انڈسٹری اور ٹیکنالوجیکل گروتھ جو ہے بہت ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں نے ترقی کی تو وہاں پہ لیبر کاسٹ بھی بڑھ گئی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ویری گڈ ڈیسٹینیشن, ہمسایہ میں ہے, لیبر کاسٹ کم ہے, دیگر جو اس میں اخراجات آتے ہیں وہ کم کیے گئے ہیں اس اکنامک زونز کے ذریعے. سو پوٹینشیل آپ نہیں سمجھتے ہے ارد گرد کے ممالک میں کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری لگے؟ جی بالکل ہے. جی, پاکستان کی لوکیشن جو ہے وہ اتنی آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے, اسپیشلی پاکستان کراچی اٹ سیلف, مڈل ایسٹ سے ساؤتھ امریکن, مطلب اٹس لوکیٹڈ ویری آئیڈیلی. اور ری لوکیشن کی جو بات کر رہے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چائنا میں کاسٹ آف لیبر, کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہیز ریئلی گون ویری ہائی. تو وہاں پہ جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے, ہم ری لوکیشن کی جو بات کرتے ہیں چائنیز کے ساتھ,
اور بٹ صاحب اس میں مجھے ہیلپ کریں گے ٹو فردر ایکسپلین کہ جی وہی انڈسٹری کو وی آر ایمنگ ایٹ اٹ فرام چائنا ٹو دھابیجی اینڈ ادر زونس. اچھا ابھی ایک مختصر چیز کہ دھابیجی کا آپ نے دوبارہ ذکر کیا, تو ٹارگٹ کیا ہے, کب تک یہ آپریشنل ہو جائے گا؟ دھابیجی میں چونکہ جس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, ہمارا ایک پارٹنر ہے ZKB جو پاکستان کی ون آف دی ٹاپ انجینئرنگ فرم ہے, وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ ہم نے ایک روڈ بھی بنائی ہے گورنمنٹ آف سندھ اراؤنڈ 4 بلین سے, جو کہ پورٹ سے اس کو ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہم نے دی ہوئی ہے, جس سے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وی آر لوکنگ ایٹ اراؤنڈ جولائی اگست جو کہ مہینے میں اٹ ول بی دیر ول بی اے میگا سیلز لانچ, جس کے بعد آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو بی آن ٹریک for providing this platform, a plug and play platform for investors. بالکل ٹھیک. عابد درانی صاحب, آج جب دونوں وزراء خارجہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کہا کہ جی $5 ارب تک اس بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کو لے کے جانا ہے, تو وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ کیا چیز ہوگی کہ جو پاکستان دے گا یا پاکستان وہاں سے منگوائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ سوال کیا تھا پچھلے ہفتے ایران کی. اس سے تو پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ٹرکی کی اس وقت برآمدات کیا ہیں, اس کی نیڈز کیا ہیں, وہ بناتا ہے. ٹرکی انٹرنلی ہم سے انڈسٹریلی یعنی صنعت کے معاملے میں ہم سے کافی آگے, یعنی کہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک 5th اور 6th جنریشن وار پلین بنانے کے اس میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس طرح ہی جس طرح ہم بناتے ہیں, بلکہ وہ خود اپنی ساخت کی ان کی جو پلینز ہیں وہ کسی اور سے نہیں بنے ہوئے, وہ پورے کے پورے ترکی میں بنے ہوئے. یہ کہ انجن سورس تو اس طرح تو امریکہ کے سارے جہازوں کی چیزیں بھی سورس ہوتی ہیں بہت جگہوں سے. تو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ترکی کے ساتھ جو, پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ترکی کے ساتھ ایگریکلچر زراعت یعنی اس کے اندر جو ہے نا اس کو فروغ دینا, اس میں اور یہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بھی ہے. جی بالکل ہے. اور دوسری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ترکی کی جو کنیکشن ہے بوسفورس کے کراس یورپ کے ساتھ, یعنی ترکی تو بیسکلی آدھا یورپ میں آدھا, مطلب جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے مشہور ان کا استنبول کا, تو اس سے فائدہ اٹھانا صرف فقط اگر ہماری ٹرانسپورٹ سروسز, یعنی یہ ایسی چیز کی چونکہ بات کریں تو یہیں میں اس سے مناسبت سے بتا دوں کہ اس وقت جو ایک زبردست ایسی چیز جس کو ہم آج سے 20 سال پہلے سوچتے تھے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا, عقبہ فری زون, تو عقبہ جارڈن نے وہ چلایا صرف اور صرف پورٹ اور گڈس کی ترسیل کے لیے. آہستہ آہستہ کرتے 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 اب وہاں پہ اور چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں ترکی کے ساتھ جو ہے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل اس معاملے میں ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ ایک ٹرائیلیٹرل اپروچ لینی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ہم, چونکہ رستہ تو اگر ہم بائی لینڈ جائیں تو وہ یہی بنتا ہے. تو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پھر ترکی میں جو ہے ان کی جو ایکچوئل انڈسٹریل, یعنی آپ اس میں جن کو ہم FMCGs کہتے ہیں, FMCGs کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عام کنزیومر پروڈکٹس ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم لیور برادرز کو یہاں پہ رکھیں اومنی پریزنٹ, ترکی کی اپنی کمپیٹیٹرز ہیں بڑے بڑے, کیونکہ انہوں نے اپنے تقریباً اس طرح کی مصنوعات جو عام آدمی کے استعمال میں ہوتی ہیں روزمرہ کی, ان کو وہ انہوں نے انٹرنلائز کر دیا. آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ جو ترکی میں اس وقت جو پرائسز ہیں اشیاء خورد و نوش کی تقریباً وہ 3 گنا زیادہ ہیں پاکستان سے, وہ انفلیشن کی وجہ سے. لیکن پھر بھی کیا یہ مطلب ہم سمجھیں کہ یہ پوٹینشیل ہوگا کہ پاکستانی پروڈکٹس جا کے وہاں پہ کمپیٹ کریں ایک اچھے ریٹ پہ, آپ کو اچھا؟ جی اگر تو پاکستان تجارت پھر وہی ڈالر میں کرے گا تو مشکل ہے. اگر تو پاکستان کوئی سینس آف پیرٹی نکالتا ہے, کوئی انوویشن کرتا ہے, تو پھر تو بات بنتی ہے اس کے اندر. بالکل صحیح. داؤد صاحب فائنلی یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت کے سفارتی یا لیڈران کے ذاتی تعلقات ہیں وہ ترکی کے کانٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا میٹر کریں گے؟ آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو خاص طور پہ اردوان صاحب نے ان کو انوائٹ کیا اپنی بیٹی کی شادی پہ, ایون کہ انہوں نے دستخط بھی کیے گواہ کے طور پہ نکاح نامہ پہ. تو مطلب یہ صرف کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے تعلقات ہیں, ذاتی بھی ہیں, اسٹیٹ لیول پہ بھی ہیں, یہ چیز اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اٹھانا بھی چاہیے تاکہ ون ون سچویشن ہو. فائدہ تو یقیناً ہم اٹھا سکتے ہیں, اور یہ ہماری دوستی آج کی تو نہیں ہے, یہ تو ہماری کئی ڈیکیڈز کے اوپر محیط ہے, چاہے وہ چائنا سے ہو, ٹرکی سے ہو, سعودی عربیہ سے ہو. اور ہماری یہ جو دوستی ہے اس کو ہم لیوریج کرنے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. اب اس کو جو ہم بات جو کرتے ہیں اس کو ٹینجیبل ریزلٹس کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دوستی سے دیکھیں بزنس جو ہوتا ہے
وہ صرف ایک فنڈامنٹل پہ کام کرتا ہے, وہ ہوتا ہے کس طرح میں پروفٹ جنریٹ کروں, اسپیشلی بزنس ٹو بزنس. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو ٹرکی کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں, جن کے ساتھ آپ ٹریڈ بڑھا سکیں, بزنس ٹو بزنس انٹریکشن کریں, کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آسان ہوتا ہے, اس میں زیادہ تر انفراسٹرکچر ریلوے کے پروجیکٹس آتے ہیں. جہاں سے آپ نے ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری میں جانا ہے, اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے جس کے اندر ایگریکلچر ہے, ٹیکسٹائل ہے, مائنز اینڈ منرلز ہے, کچھ حد تک ٹورزم ہے. اور میں ٹورزم کی بات بھی اس لیے کرتا ہوں کہ جب ٹورسٹ آتا ہے تو نیچرلی وہ ڈالرز یا اپنا جو لوکل کرنسی ہے وہ یہاں پہ کنورٹ کرتا ہے. اس لحاظ سے یہ 4-5 ہی سیکٹر ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے اور تیزی سے لیوریج کر سکتے ہیں. لیکن 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا, اور آپ ٹریڈ کی چونکہ بات کریں, یہ 2 جو ٹیز ہیں یہ ہمیشہ آسودگی بھی لاتے ہیں اور کانفلکٹ بھی لاتے ہیں. جس طرح ٹیکنالوجی ہے اور ٹریڈ ہے, یہ آسودگی بھی لاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں سلک روٹ سے لوگوں نے آسودگی جی کی بالکل. فرام چائنا, لیکن اس کے کانفلکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح یو ایس چائنا کی جو بھی کانفلکٹ ہے, جس طرح بھی انہوں نے الیکٹریکل وہیکلز پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے, چائنیز پروڈکٹس پہ کس طرح ٹریڈ بیریئرز لگ رہے ہیں. تو یہ جو بیریئرز ہیں, اس میں جو بھی آپ بات کریں, اور یہ جو چیلنجنگ ٹائم, انٹرسٹنگ ٹائم ہے, یہ ڈپلومیسی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ٹرو. اور اس کے اندر آپ نے کس طرح ریٹ کو, اکانومی کو, ریلیشن شپ کو اور نیشنل ایجنڈا کو کس طرح آپ نے سنک کرنا ہے, یہ بہت چیلنج ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے لیڈرشپ کیپیبل ہے, لیکن ان کو پھر اپنے زیادہ ری اورینٹیشن کی طرف نہیں, اکنامک سپورٹ اور اکنامک گروتھ کی طرف اپنی دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہاں پر اکنامک بہت چیلنجز ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے عامر صاحب؟ جی میں جلدی سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ترکیہ کے ساتھ جو ایک چیز ہم ابھی مس نہ کریں وہ یہ ہے کہ ان کی جو 100 سالہ باسفورس ٹریٹی تھی جو عثمانیہ امپائر کے ساتھ انہوں نے سائن کی تھی برٹشرز, جس کے تحت وہ اپنی کوسٹ میں ایکسپلوریشن نہیں کر سکتے تھے, تو اب وہ ترکی اس سے آزاد ہو گیا ہے. تو یہاں میں حل میں ہمارے لیے ان کی آئل اینڈ گیس انڈسٹری اور ان کی جو پائپ لائنز کا ایکسپیرینس ہے, ان کے جو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, ترسیل از ٹرانسپورٹ انڈسٹری ڈیفینیٹلی, اور پلس آئل اینڈ گیس. ویری گڈ, بہت بہت شکریہ آپ کا عامر دورانی صاحب, عبدالعظیم عقیلی صاحب, ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے ایرانین صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو جاں بحق ہو گئے ہیلی کاپٹر حادثے میں, وہ کیا واقعہ ہوا اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, اور اب بات کریں گے اس افسوسناک حادثے کی جس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی, ایران کے وزیر خارجہ, گورنر مشرقی آذربائیجان اور دیگر اعلیٰ حکام جاں بحق ہو گئے. حادثہ پیش آیا ایک ڈیم کا افتتاح کر کے ایرانی صدر واپس آ رہے تھے, اور 3 ہیلی کاپٹر تھے جس میں سے 2 بحفاظت منزل میں پہنچ گئے, اور ایک ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا جس میں ایرانی صدر سوار تھے. ایک بہت ہی مشکل وقت ہے اس وقت ایران کے لیے, ایرانی قوم کے لیے, اور اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست, ایران کے عوام اور ایران کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. صدر پاکستان ناصر الویر زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف نے تعزیتی پیغام بھجوائے ہیں, اور اس کو ایک بہت بڑی ٹریجڈی قرار دیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. پاکستان میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ ماہ ایران کے صدر نے پاکستان کا ایک بڑا ہی کامیاب دورہ کیا تھا, بہت سی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور پاک ایران تعلقات کو ایک نئی جہت پر لے جانے کے لیے کوشاں تھے. امت مسلمہ کے ایک اہم رہنما تھے, اور ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے ایران کی حکومت کی جانب سے کہ ان کا جو کام ہے وہ چلتا رہے گا. اس وقت ٹرانزیشن میں ہے, اور ان کے قانون اور آئین کے مطابق 60 روز کے اندر وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں, جس کے بعد نئی لیڈرشپ منتخب ہو جائے گی. گفتگو کرتے ہیں, مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد مدثر ٹیپو صاحب, پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں تہران میں. سر بہت بہت شکریہ, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی شکریہ. جی میں سن سکتا ہوں آپ. جی سر پہلے تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اس مشکل گھڑی میں, اس افسوسناک واقعے کے بعد, اور پاکستان کی جانب سے جو ایران کو پیغام دیا گیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ایک تو جو صدر رئیسی تھے یہ مسلم امہ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, ایک اسٹیٹسمین تھے, ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے. یہ خود ابھی پاکستان تشریف لائے تھے, ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر آئے تھے, اور یہ پاکستان کو بہت اہم مقام دیتے تھے ایران کی فارن پالیسی میں.
اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان، پاکستان اور ایران کے درمیان انسیپریبل بانڈز ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تاریخ میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے کتنی عزت تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے صدر محترم نے جو پیغامات دیے ہیں تعزیت کے، وہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ان جذبات کو صحیح طور پہ پیش کیا ہے، پاکستانی قوم کے جذبات کو بھی، اور پھر انہوں نے ایرانی قوم کے ساتھ جو الفاظ ڈیزرو کرتے تھے اس میں تعزیت کی ہے جی، اس بہت بڑے ثانیہ پہ. جی جی. اچھا سر، یقیناً یہ ایک ایسا لاس ہے جس کا ویکیوم، جس کی خلا پر نہیں ہو سکتی. جیسے آپ نے بھی کہا کہ امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ شخصیات سے بڑے ہیں. مطلب وہ اس میں تو کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگرچہ ہم بھی سوگوار ہیں، ایران کی عوام سوگوار ہے اور ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ نقصان جو ہے یہ پورا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ممالک کے تعلقات ہیں، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ذرا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بتائیے گا. جی سرٹنلی، دیکھیں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات تو بہت پرانے ہیں. ایران وہ ان ملکوں میں سے جنہوں نے پاکستان کو فوراً ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمارا 900 کلومیٹرز کا بارڈر ہے، ہمارے ٹریڈ ریلیشن بہت اچھے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ٹریڈ کو $10 بلین تک لے کر جائیں گے. ہم نے بارڈر کے اوپر بارڈر مارکیٹس بنائی ہیں، اب بڑے زائرین آتے ہیں زیارات کے لیے. اور اس کے بعد ایران کے ہم ایک جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ، اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. بہت زیادہ ٹریڈ ڈیلیگیشن پاکستان سے آتے ہیں ایران، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بارڈر ایریاز پہ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک بڑا پرانا ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے. ابھی جو قائد اعظم یہ جو تہران یونیورسٹی ہے اس میں پاکستان چیئر کی سیٹ پہ بھی ہمارے ایک پروفیسر آ رہے ہیں. تو ہم لٹریچر، کلچر، سفارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، ڈیفینس، سٹی میں ہمارے ریلیشن بہت مضبوط ہیں جی. دیٹس ٹرو سر. سر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اب اس افسوسناک واقعے کے بعد. جو نئی لیڈرشپ کا انتخاب ہے اس میں کتنا وقت لگے گا، کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ انتخاب ہو گیا جی. ایران کا جو کانسٹیٹیوشنل نظام ہے وہ بڑا مضبوط ہے. ایران کے سیاسی نظام بہت مضبوط ہیں. ان کے جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ تھے مسٹر مخبر، انہوں نے آج پریزیڈنٹ کا عہدہ ایزیوم کر لی ہے، اور انہوں نے آج کیبنٹ کی ایک میٹنگ بھی کر لی ہے. اسی طرح ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز ہیں علی کانی، انہوں نے آج ایکٹنگ فارن منسٹر کا عہدہ بھی قبول مطلب ایکسپٹ وہ جوائن کر لیا ہے. اور پھر 50 دن کے اندر انتخابات ہوں گے صدر کے. پھر وہ جو پرماننٹ صدر ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے. تو ان کی جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے وہ انہوں نے آج کمپلیٹ کر لیا جی ایران نے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اور سر جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی مضبوط تاریخی بنیادوں پر قائم ہیں، اور ابھی جیسے آپ نے ایک اور بات بھی بتائی کہ $10 ارب تک ہم نے باہمی تجارت کا حجم کو لے کے جانا ہے. اب ایک یہ واقعہ ہوا، کام تو ممالک کے مابین چلتا رہتا ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ 50 دن کے اندر باقاعدہ الیکشن اور اس کے بعد پھر جو نئے منتخب صدر ہیں وہ آ جائیں گے. لیکن جو پاکستان اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہیں، ڈسکشنز ہیں، اور جو بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا بغیر کسی رکاوٹ کے. جی سرٹنلی ہمارے بہت زیادہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں جی. ہمارا جوائنٹ اکنامک کمیشن ہے، ہمارے بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن کا میکنزم ہے، ہمارے سٹی کے اوپر میکنزمز بنے ہوئے ہیں. ہمارا بڑا روبسٹ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے. ہماری جوائنٹ بزنس ٹریڈ کمیٹی کی میٹنگ ہے جو کہ اسی مہینے میں ہو رہی ہے. تو وہ ہمارا ایک پورے کا پورا ایک نظام ہے جی جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر انگیجڈ ہیں. یہ بھی کی میٹنگ فوری اگلے مہینے ہو رہی ہے، وہ پروپوزڈ ہے جوائنٹ بزنس ٹریڈ کمیٹی کی. تو ہمارا تو ریلیشن شپ، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے UN ہے، وہاں پہ ہماری کوآپریشن بہت اچھی ہے. ہم ایک دوسرے کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کرتے ہیں. ریجنل معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں. تو ہماری ریلیشن شپ تو جی بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے، اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال، بلکہ آخری سوال کیا، میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے کچھ تاثرات کا، جذبات کا کچھ اظہار کرنا چاہیں ایرانی عوام کے ساتھ، ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو اینی ورڈز فار دا لیٹ ایرانین پریزیڈنٹ ان دس انسیڈنٹ سر؟ جی دیکھیں، ایران کی تاریخ 4-5 ہزار سال پرانی ہے.
اور ایران کے لوگ بہت ریزیلینٹ ہیں، اور ابھی جو پولیٹیکل ٹرانزیشن آج ہوئی ہے وہ شو کرتی ہے کہ ایران کے اندر سسٹم کتنا ڈیوریبل ہے. تو میں چاہتا ہوں جی کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں، یہ بڑھیں، لوگوں کے درمیان زیادہ اعتماد کریٹ ہو، اور لیڈرشپ کے اندر ایک ہم آہنگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایرانی قوم کے لیے جی ایک بہت بڑا سانحہ ہے. تو میں سولیڈیرٹی میں کے ساتھ کھڑا ہوں، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے آج اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو ہاف ماسٹ کیا تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے. تو اس تکلیف کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں مستقبل پہ بڑا ہوپفل ہوں جی کہ اس بہت بڑے سانحے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جو تعلقات کو اور بہتر کریں. بہت بہت شکریہ محمد مدثر ٹیپو صاحب، پاکستان کے سفیر ایران میں اس وقت ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے تھے اور سچویشن کو بھی واضح کر رہے تھے کہ اس وقت اب جو ٹرانزیشن کی حالت وہ کیسے ہوگا. آلریڈی جو آلٹرنیٹ لیڈرشپ تھی انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے اور 50 دن کے اندر وہاں پہ انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا. لیکن جو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور جو سسٹم ہے وہ بالکل اسی طریقے سے روا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ذیلدار احسن شاہ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، پاک ایران تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. یہ ایک تو بڑی ایک ٹریجڈی ہے ایران کے ساتھ جو اس وقت ہوئی ہے. آلریڈی مشرق وسطیٰ کی صورتحال جس طریقے سے نازک حالات سے گزر رہی ہے، تو یہ جو ٹرانزیشن ہے جیسے ایمبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بات ہو جائے گی، ایران پر پہلے بھی بہت مشکل وقت آئے ہیں لیکن ہر دفعہ اس سے وہ نکلے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ریزیلینس ہے ایرانی عوام کی؟ بیسیکلی گزارش یہ ہے کہ ایرانی جو نیشن ہے وہ بہت یونائٹڈ ہے آپس میں، اور انہوں نے پچھلے آپ 15 سے 20 سال کا دورانیہ دیکھ لیں تو 15 سے 20 سال میں ایرانی قوم نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا، حتیٰ کہ سینکشنز کا بھی سامنا کیا. اس کے باوجود بھی وہ قوم یونائٹڈ رہی اور وہ دنیا کے سامنے اپنا علم بلند کرتی رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پاکستانی ایمبیسڈر نے بھی کہا کہ ایسے حادثات ڈیفینیٹلی ایک قوم کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کنڈولنس بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے دکھ میں شریک بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. جو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز ہے، ایران کی منسٹری آف فارن افیئرز ہے، اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز آپس میں انٹرلنکڈ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور یہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوں گے. اور ان تعلقات کی ایک اور امپورٹنٹ وجہ بھی ہے کہ ہم امیڈیٹ نیبرز ہیں، اور اس خطے کی سیکیورٹی صورتحال ہو، اس خطے کے مسائل ہوں، اس خطے میں گروتھ ہو، اس خطے میں ڈیولپمنٹ ہو، ای سی او کا فورم ہو یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم ہو، ان تمام چیزوں میں ایران اور پاکستان ساتھ ہیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب ابھی جب حال ہی میں مرحوم صدر کا پاکستان کا دورہ تھا، وہ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے آئے. پھر ہمارا جو ایک نئی روڈ بنی ہے اس کا نام ہم نے ایران ایونیو رکھا. بہت ایک اچھا جیسچر تھا اور بڑے عرصے بعد یہ دورہ ہوا، پہلا دورہ تھا ان کا ایز اے پریزیڈنٹ. تو جس پیس کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک بہت ایک ہائی لیول پر، ایک نئے لیول پہ، نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے تھے تجارتی اور باہمی تعلقات کو، تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. لیکن ایران کی جو پالیسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہیں گی پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ اپنے تعلقات کو لے کے جانے کی؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی شہادت کا مجھے، آپ کو، پاکستانی قوم کو، حکومت کو شدید رنج و غم کی حالت میں ہمیں سامنا ہے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نہایت مناسب فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن کا سوگ منایا جائے اور جو قومی پرچم ہے وہ سرنگوں ہیں. اور میرے خیال میں دنیا میں صرف 2 یا 3 اور ممالک ہیں جنہوں نے ایسا فیصلہ کیا. اور یہ میرے خیال میں ایک پروف ہے کہ پاکستان اور ایران کے جب تعلقات ہیں وہ ایک پرپیچول چیز کے اوپر منحصر ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. دونوں ممالک جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے، اگر کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ تعلقات میں ماضی میں خرابی کا باعث بنتے رہے ہیں
ان کو دور کیا جائے. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں جب مرحوم پریزیڈنٹ صاحب نے پریزیڈنٹ زرداری کو مبارکباد کے لیے ٹیلی فون کیا جی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ دنیا کے چند ایسے ممالک ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کے درپے ہیں. تو اور ساتھ ہی جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اپریل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ابھی جو موجودہ ٹریڈ ہے صرف $2 بلین ہے, اس کو کم از کم $10 بلین تک بڑھنا چاہیے. اور وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ساتھ لے کے آیا تھا جس میں بارڈر سیکیورٹی, اس کے ساتھ ٹریڈ کنیکٹیویٹی اور پرٹیکولرلی جو بارٹر ٹریڈ ہے وہ انہوں نے بات کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ جس طرح پہلے میں نے کہا ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت گہرے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. ٹھیک. شاہ صاحب ابھی جب ایران کے صدر یہاں پہ تشریف لائے تھے تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ویسے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی پرسنالٹی کو آپ نے, کیونکہ فرسٹ ہینڈ آپ کی ان سے گفتگو ہوئی ہوگی, بات ہوئی ہوگی, کیسے دیکھا کہ مطلب وہ کس قسم کے شخص تھے, گفتگو میں کیسے کرتے تھے, اور ایگزیکٹلی پاکستان کے حوالے سے کیا تاثرات تھے ان کے؟ نمبر ون تو میں جو کہ فرینڈ آف ایران ایمبیسی بھی ہوں, تو اس ضمن میں جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تو بہت سے لوگوں کی ملاقات کرائی گئی, جس میں حکومتی ملاقاتیں الگ تھیں بٹ اس میں ریلیجیس لیڈرز کی ملاقات تھی, بزنس لیڈرز کی ملاقات تھی, سوشل ایکسپرٹس کی ملاقات تھی, اور اس ملاقات میں بھی شامل تھا. اور انہوں نے سب سے اظہار خیال بھی کیا, اور اظہار خیال کرنے کے بعد ان کی تمام لوگوں سے ملاقات بھی رہی. ایک تو ٹرینڈ یہ دیکھا کہ پاکستان کی لوگ کا ایرانی پریزیڈنٹ کے لیے بہت زیادہ پیار پایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ دیکھی گئی کہ ایرانی پریزیڈنٹ کا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی بہت پیار بھی تھا. اور ان کا رویہ جب وہ ملاقات کر رہے تھے, جن لوگوں سے مل رہے تھے, تو اس میں وہ بہت شفیق نظر آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ انہوں نے کیا, خصوصاً 3 شہروں کا دورہ تھا, اسلام آباد, لاہور, کراچی, اور اس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی, آرمی چیف سے ملاقات کی, اسپیکر صاحب سے ملاقات کی, چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی, اور پھر لاہور میں بلاول چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے, اور کراچی میں بلاول بھٹو سے ملاقات کی, اور مزار قائد اور مزار اقبال پر بھی ان کی حاضری ہوئی. اگر آپ اجازت دیں تو ان کے جو وزٹس میں جو چیزیں ہوئیں ڈسکس, تو میں اس پر بھی آپ کو روشنی ڈال دوں. کائنڈلی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق جتنی ملاقاتیں ہوئیں اور اس دورے میں خصوصاً جتنے بھی ریجنل ایشو تھے, جو مڈل ایسٹ اور اس ریجن کے اسپیسیفکلی, اور گلوبل ایشوز, ان پر بات چیت کی. ریگولر ایکسچینج آف ہائی وزٹس پر بات کی گئی. اس کے بعد جو پاکستان کے اور ایران کے ہسٹوریکل, کلچر, ریلیجیس اور سویلائزیشن پلس ٹورزم جو لنکیجز ہیں, اس کو فردر اسٹرینتھن کی بات کی گئی. جو اسپیسیفکلی بارڈر ایشوز آ رہے ہیں, چونکہ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے, تو اس بارڈر کو بارڈر آف پیس اینڈ فرینڈشپ کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ کنیکٹیویٹی, کوآپریشن, ڈیولپمنٹ, انرجی سیکٹر میں اس کے اوپر کافی کام کیا گیا. ای سی او اور بی آر آئی کے اوپر, خصوصاً جو گوادر اور چند بہار جو پورٹس ہیں, ان شاہ بہار, ان کی کنیکٹیویٹی کی بات کی گئی. خصوصاً طور پر جو ٹیررزم, جو خصوصاً اس علاقے میں جو ٹیررزم بورڈ, اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے جو لیڈرز تھے, انہوں نے اسٹرینتھن کیا کہ ہمیں اس ٹیررزم کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کے بغیر شاید ایرانی صدر کا دورہ ممکن نہ ہو پاتا, اور وہ غزہ کے اوپر جو ظلم, جو بربریت اسرائیل کر رہا تھا, تو اس کو کرائمز کا نام دیا گیا, کرائمز بائی اسرائیل. تو اس پر دونوں ممالک کی, اور بہت ووکل تھے اسرائیل کے حوالے سے, اور کھل کر جو ہے وہ تنقید بھی کرتے تھے, اور فلسطینی عوام کے ساتھ, فلسطینی حکام کے ساتھ ان کا جو ایک سوچ تھی, یکجہتی تھی, وہ بہت واضح تھی. بلکہ انہوں نے جس دن میری ان سے ملاقات رہی, اس دن سپیچ پر بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم حق کو حق نہیں کہیں گے, اگر ہم سچ کو سچ نہیں کہیں گے, تو ہم صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے, بہتر سے بہتر کرنا ہے, اور جو دنیا میں غلط کر رہا ہے اس کو اپنی بازوئے طاقت سے روکنا ہے. اوکے جنرل صاحب, لاسٹلی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب پریزیڈنٹ صاحب جہاں پر تشریف لائے تھے, اور پاکستان کی طرف سے بھی جو جسچر دیا گیا, خاص طور پہ جو ابھی مینشن بھی کیا ذیلدار شاہ صاحب نے کہ دہشت گردی اور تجارت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے مابین اگر یہ دو ایک جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر کتنا پوٹینشیل ہے؟ انفارچونیٹلی شاید ہم اس پوٹینشیل کو ان ٹیپ نہیں کر پائے. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو ایشوز کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے اب
صدر صاحب کی تو یقیناً وفات ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ملک سامنے ہے اور اگلے ان کی ٹرانزیشن ہونی ہے، اس کے بعد ان 2 ایشوز پہ جو ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے وہ کتنی جلدی ہم اچیو کر پائیں گے جنرل صاحب؟ دیکھیں، ایک تو بارڈر کنٹرول اور ساتھ ہی نارکو اور ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرنے کے لیے، اور اسی طرح اقتصادی طور پر آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے یہ دونوں ممالک نے تجویزات دی تھی کہ اس پہ مشترکہ طور پر مل کر کام کریں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے جو اکنامک ایشوز ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہو، چاہے دوسری چیزیں ہو، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے بارڈر کنٹرول کا یا دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا، وہ بھی میرے خیال میں جوائنٹ طریقے سے ممکن ہے، اور یہ جو بارڈر فینسنگ ہے اگر جلد سے جلد مکمل ہو جائے دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کو دونوں ممالک مل کر اس کی فنڈنگ کرے، تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں، اور یہ تمام تینوں چیزیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اور پاکستان کی جو ایک عقیدت ہے، پاکستان سے زائرین بہت بڑی تعداد میں ایران جاتے ہیں، وہاں کی جو زیارات ہیں، وہاں سے جو اپنی ایک ان کی ڈیوٹی ہے ریلیجیس اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ ایران کے لوگ پاکستان آنا چاہیں گے، یقیناً آتے بھی ہیں، مطلب یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے جنرل صاحب، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ریاستی معاملات تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو لوگوں کا آپس میں باہمی رابطہ ہے؟ دیکھیں، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور دونوں کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ریسٹرکشنز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں ویزاز دینے کے لیے، تو ان میں میرے خیال میں ان کو اگر ریلیکس کیا جائے گا تو اس سے جو ہے یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا۔ لیکن جس وقت ٹریڈ کی ایکٹیویٹی کو امپیٹس ملے گا جی، تو میرے خیال میں ویزوں کا پرابلم امیڈیٹلی سالو ہو جائے گا۔ اینی لاسٹ کامنٹ؟ سر کائنڈلی، جس طرح جنرل صاحب نے بھی عرض کیا کہ جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ اس وقت $1.5 بلین سے لے کے $2.0 بلین تک ہیں، اور دونوں سربراہان نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یہ جائیں $10 بلین تک۔ جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی، وہ ہیں رائس میں ہیں، فروٹ میں ہیں، ویجیٹیبل میں ہیں اور ٹیکسٹائل میں ہیں، اور جو ایکسپورٹس ہیں ایران کی پاکستان کو، وہ پیٹرولیم میں ہیں، کیمیکلز میں ہیں، انڈسٹریل را مٹیریل میں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی دورے میں دوبارہ بات ہوئی تھی، وہ بات ہوئی تھی گیس پائپ لائن کے حوالے سے، اور خصوصاً جو بارڈر کی بات ہو رہی ہے، بارڈر مارکیٹس اور فری ٹریڈ زون کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ سب چیزوں پر امپلیمنٹیشن ہو جائے اور فری ٹریڈ زونز قائم کر دیے جائیں، تو پاکستان اور ایران کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز کرے گا، اور یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے۔ بہت شکریہ ذیلدار احسن شاہ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پاکستان نے اپنے ایک دوست کو کھو دیا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، ایران کے عوام اور ایران کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً ایک مشکل گھڑی ہے، مشکل لمحہ ہے ایران کے لیے، لیکن ایک تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ مشکل لمحات ایرانی قوم کی زندگی میں آئے ہیں، اور ہر دفعہ وہ بڑے صبر اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان سے گزر گئے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اس دفعہ بھی یہی امید کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔